बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर हयात। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, मौसम की मुनासबत से आज हम बात करने जा रहे हैं नमूनिया पर। नाज़रीन, नमूनिया जो है वो एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे बड़े तो इससे मुतासर होते हैं, लेकिन टोटल जो अमवात नमूनिया से होती है उसका तकरीबन 15% जो है वो उस बच्चों का है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल कैडर्स डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पब्लिक हेल्थ के माहिर जनाब डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब। उनसे जानेंगे कि ये मर्ज़ क्या है, ये इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नई इनोवेशंस हुई हैं, वो क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती टाइम दिया हमें। तो डॉक्टर साहब, क्या है ये अपना नमूनिया, क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, जो जैसे आपने अभी पहले इंट्रो में भी बताया कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ों की इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, इवन जो फंगस जिसको कहते हैं फफूंदी, उसका भी अटैक इसके अंदर हो सकता है। लेकिन जो हमारे जैसा तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें अगर वायरस अटैक करे तब भी इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाती है, बैक्टीरिया अटैक कर जाता है। अगर इनिशियली बैक्टीरिया हो तो तब तो ज़ाहिर बात है कि आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, यानी आप ये समझ लें कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनमें जितनी भी डेथ होती हैं, हर 100 में से 15 डेथ सिर्फ और सिर्फ नमूनिया की वजह से हो रही है। अगर आप 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे ले जाएं, तो फिर उनमें जितनी भी डेथ हो रही है, उनमें से तकरीबन हर 5वां बच्चा जो है वो नमूनिया की वजह से डेथ हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के अलावा एशिया के जितने दूसरे ममालिक हैं और अफ्रीका के जितने मुल्क हैं, उसमें नमूनिया एक बहुत बड़ा मसला देखने में आता है, और बहुत आसानी से इसकी तशखीस हो जाती है। आप देखें ना, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को देखते हैं और वो देखते हैं कि सांस बच्चा तेज़ी से ले रहा है, या बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और खांसी ख़त्म नहीं हो रही, या वो ये महसूस करते हैं कि बच्चे की, जिसको हम कहते हैं ना, पसलियाँ चलना शुरू हो गई हैं, गड़े पड़ने शुरू हो गए हैं। अगर माँ अपने बच्चे की शर्ट ऊपर उठा के देखती है और उसको पता लगता है कि पसलियों के दरमियान गड़े पड़ रहे हैं, या जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ गड़े पड़ रहे हैं, तो उसे ये शक होना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे को नमूनिया तो नहीं हो गया। और कुछ ऐसी चीज़ें, अलामात हैं जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चे को खांसी भी है, बुखार भी है, पसलियाँ भी उसकी चल रही हैं, सांस लेने में शिकायत भी है, और साथ में उस बच्चे का खाना पीना मुतासर हो गया, सांस की शिकायत इतनी ज़्यादा है कि बच्चा ना दूध पी सकता है, ना वो खाना खा सकता है। इसी तरह से अगर बच्चे में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है तो इस इन्फेक्शन के बाद उसमें सांस लेने में दुश्वारी आती है कि बच्चा नीला हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खांसी के साथ बच्चा नीला होना शुरू हो जाए, उल्टियाँ आना शुरू हो जाए, बच्चे पे ऊपर गनूदगी तारी हो जाए, या बच्चा जो है वो निढाल होना शुरू हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तो फौरी तौर पे आपने अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी माहिर डॉक्टर को दिखाना है, किसी सरकारी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में आपने लेके उसको चेक करवाना है। इसमें जो सबसे आसान तरीका है, जो कि वालिदैन को और ख़ास तौर पे माओं को पता होना चाहिए, वो सांस की रफ्तार है। जो बच्चा 1 साल तक की उम्र का होता है, तो आप रफ समझ लें कि उसका अमूमन उसका जो सांस है 1 मिनट में 30 से लेके 60 दफ़ा वो सांस लेता है बच्चा। ये हम रूटीन की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा नॉर्मल है तो इतना सांस ले रहा होगा। इसी तरह अगर बच्चा 1 साल से 3 साल तक है, तो वो तकरीबन 20 से लेके 30-35 इतना सांस ले रहा होता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो अगर वालदा उसको चेक करती है, हर एक के पास घड़ी मौजूद है, अगर वो देखती है कि 1 साल से कम उम्र बच्चा 60 से ज़्यादा मरतबा सांस ले रहा है, या 1 से 3 साल का बच्चा उससे 35 से ज़्यादा दफ़ा सांस ले रहा है, तो आपको फौरी तौर पे ये घंटी बजनी चाहिए आपके जहन में कि कहीं ये बच्चा नमूनिया की तरफ तो नहीं जा रहा। इसका इसमें जो कलर होता है वो भी पेल हो जाता है, या मतलब? देखिए, जो सबसे पहली अलामत है जिससे इंसान पिक कर सकता है वालिदैन, वो तो सांस की तेज़ रफ्तारी है। तेज़ रफ्तारी, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पसलियाँ चलनी शुरू हो गई। उससे आगे मसला चलता है
بخار ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جب چیزیں بڑھتی ہیں تو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر بعض دفعہ خوراک لینے میں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر بچہ نیلا ہو جاتا ہے, نڈھال ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان میں سے ہر 100 میں سے جو 15 بچے ہیں وہ نمونیا کے ساتھ ڈیتھ ہو رہی ہے, اور اگر 1 سے 5 سال تک لیں تو ہر 100 میں سے 22 بچے اس وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے. اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب سمٹمس ہو گئے نا, کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی جو میجر وجوہات ہیں وہ کیا بتائیں. دیکھیے, جو کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ جس پہ بڑا آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اسلام میں بھی کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, لیکن اس پہ عمل بہت کم کیا ہے. بہت کم. آپ گھر میں چلے جائیں, صفائی نہیں ہوتی, ڈسٹ بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے, دھواں اس کے اندر آ رہا ہے, والد, بڑا بھائی, دادا, نانا گھر میں آتے ہیں, سگریٹ وہیں پینا شروع کر دیتے ہیں. سگریٹ کا دھواں بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک, اور خاص طور پہ وہ بچے جن کا جو سانس کا نظام ہے وہ نازک ہوتا ہے, ان کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے سگریٹ اندر تو بالکل بھی نہیں پینا, اور ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آخری سگریٹ پینے کے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کمرے میں آنا ہے, کیونکہ پہلے 4 گھنٹے تک سانس کے ساتھ وہ کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں جو کہ بچے کی سانس کی نالی کو متاثر کرتے ہیں. سو اسموکنگ ہر طرح سے منع ہے. سردی کا موسم ہے, انگیٹھی جلا لیتے ہیں, اس سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئلہ جلا لیتے ہیں, اس سے دھواں نکلتا ہے. پھر آپ گیس استعمال کر لیتے ہیں, اور سوئی گیس استعمال کرتے ہیں, اس سے کچھ کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے کیمیکل اگر آپ بچے کے لیے سردی کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یعنی یہ آگ کے ذرائع, تو آپ کو وینٹیلیشن کا بھی پراپر نظام رکھنا پڑے گا کہ ایک طرف سے ہوا آئے اور دوسری طرف چلا جائے. سو یہ کیمیائی مرکبات اہم ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں, اسموک آپ نے ہر طرح کا اوائڈ کرنا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر کمرے میں موم بتیاں زیادہ لگی ہوں اور بچے کا سانس خراب ہو رہا ہو تو وہ موم بتی سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں الرجی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. الرجی, گھر میں کارپیٹس کم سے کم رکھیں. کارپیٹ کے اندر ڈسٹ کٹھی ہو جاتی ہے, جراثیم اس کے اندر سے نہیں نکلتے, صفائی نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے کمرے کے اندر بہت زیادہ سامان رکھنا بھی خطرناک ہے کہ پردے ہیں, اس کے بعد نیچے کارپیٹ لگا ہوا ہے, پیچھے الماریاں رکھی ہوئی ہیں, شو پیس رکھے ہوئے ہیں, ان کی صفائی نہیں ہو پاتی. تو جہاں چھوٹے بچے ہوں, اور خصوصاً وہ بچے جن میں سانس کا مسئلہ رہتا ہو, تو اس میں کمرے کو آپ نے نیٹ رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے, کم سے کم سامان رکھنا ہے, اور ہر ہفتے بعد آپ نے کمرے کی صفائی کرنی ہے. اس طرح سے کہ آپ نے بیڈ کے نیچے بھی صاف کرنا ہے, الماری کے پیچھے بھی کرنا ہے, پردوں کو اتار کے باہر جھاڑنا ہے, اور پھر دوبارہ آپ نے لگا لینا. اچھا, آپ کی گفتگو سے یہ تو بات واضح ہوگی نا کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں بڑوں کی نسبت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلس کا جو نظام ہے وہ کافی مطلب دیگر گو ہے, تو جو ہوم ریمیڈیز ہے وہ کہاں تک کسی بھی بچے کی خاص طور پر جان بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنا جلدی آپ اس کی تشخیص کریں گے اور جتنی جلدی اس کا علاج شروع کریں گے اتنا ہی جلدی مریض ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ماں دیکھتی ہے سانس تیز ہو گیا, پسلیاں چل رہی ہیں, تو اس نے فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور رابطہ کرنے کے بعد اس نے کہنا ہے جی چیک کریں, اور اس کے علاج شروع کر دینا ہے. گھر میں جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ظاہر بات ہے جو کامن چیزیں آپ کر سکتے ہیں, جس سے یہ نہیں میں کہوں گا کہ وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, لیکن جنرلی اس بیماری کا اثر کم ہو جاتا ہے, اور اس سے ہونے والی جو اموات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ان میں کیا چیز شامل ہے؟ جو چھوٹے بچے ہیں 6 مہینے تک, ان کو آپ نے صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں. ٹھیک ہے. کوئی ڈبہ نہیں چاہیے, کوئی گائے کا دودھ نہیں چاہیے, یہاں تک کہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دودھ میں 90% کے قریب, اس سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے, اور اس سے پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے کچھ پلانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ماں کو پلائیے. اس کو جوس آپ پلا سکتے ہیں, پانی پلا سکتے ہیں, مشروبات پلا سکتے ہیں. اس سے تھوڑی سی کوانٹٹی دودھ کی بڑھے گی اور بچے کو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے جب بچہ 6 مہینے سے اوپر ہوتا ہے تو 2 سال تک آپ نے سیمی سالڈ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, اور اس کے بعد سالڈ پہ جانا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ بچے کا جو جسم ہے اور ویٹ پراپر طریقے سے گین کرتا رہے. اگر بچہ پراپر ویٹ گین کر رہا ہے تو اس کے اندر دفاع بھی بہتر ہوگا. اگر وہ بچہ ماں کے دودھ پہ پل رہا ہے تو اس کے اندر امیونٹی بہتر ہوگی. وہ نہ صرف نمونیا سے بچے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریا سے بھی اس کے اٹیک کم ہوں گے. اور یہاں ریسرچ ہو چکے ہیں
وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک وہ بچے جو ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں اور وہ بچے جو ڈبے پہ پڑھتے ہیں ان میں بہت فرق ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیت ماں کے دودھ والے بچے کی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے اندر انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں, اس میں اسہال کا مرض کم ہوتا ہے, اس کے اندر جو سانس کی تکالیف ہے, نمونیا, ایستھما, اس کے چانسز بہت کم ہوتا ہے. سو اس لیے آپ نے خوراک کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کے وزن کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو جو مختلف قسم کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, حفاظتی ٹیکے جو لگائے جاتے ہیں, اس میں کچھ ایسے ٹیکے ہیں جو کہ نمونیا کو روکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کالی کھانسی کا ٹیکہ لگوائیں, تو وہ بھی ایک طرح کی کھانسی اور انفیکشن ہے سانس کی, اس سے بھی ایونچولی نمونیا بھی تھوڑا بہت ایک خاص قسم کے انفیکشن سے بچ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ خسرہ ہے, اس کا بھی بعد میں اٹیک پھیپھڑوں پہ ہو سکتا ہے, یا اس میں امیونٹی اتنی فال کرتی ہے کہ آپ کو نمونیا کے چانسز بنتے ہیں, اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہیب کا جو ویکسین ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. سو آپ نے بچے کو ہر طرح کی جو ویکسین ہے وہ دینی ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ فلو شاٹ لگتا ہے, باہر کے ملکوں میں تو تقریباً ہر سال لگایا جاتا ہے. تو اگر آپ 1 سال کے لیے فلو شاٹ لگاتے ہیں تو اس سے بھی نزلہ زکام, کھانسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپر ایڈڈ نمونیا کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اچھوت کی بیماری ہے یا صرف بچے ہی جو ہوتے ہیں بڑوں سے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بیماری لگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض سانس لیتا ہے زور سے, یا چھینک آتی ہے اس کو, یا وہ ایون بولتا بھی ہے کسی کے پاس جا کے, بہت قریب جا کے, تو اگر اس کو انفیکشن ہے, نمونیا ہے, تو اس کے سانس کے ذریعے سے, چھینک کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے جو ہوا آ رہی ہے اس کے اندر وہ تھوڑے تھوڑے ڈراپلیٹ آ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈراپلیٹ کے پاس کوئی بچہ آ جاتا ہے, یہ ڈراپلیٹ اس کے منہ پہ گرتا ہے, اس کی آنکھوں پہ گرتا ہے, یا اس کی ناک پہ گرتا ہے, تو فوری طور پہ یہ جراثیم اس کو ٹرانسفر ہوں گے اور اس کے اندر نمونیا کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ ہم منہ پہ رکھ لیتے ہیں کھانسی روکنے کے لیے, چھینک روکنے کے لیے, اس پہ یہ جراثیم لگ جاتے ہیں, وہ آپ اگر بچے کو لگائیں گے اس سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر نزلہ زکام کھانسی ہے تو آپ نے دن میں کئی مرتبہ سادہ پانی اور صابن سے ہاتھ صاف کرنے ہیں. اور خاص طور پہ جو بچہ ہے, چھوٹا بچہ, اس کو جب بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک تو کم سے کم ٹچ کریں, اور دوسرا اگر کوئی بندہ اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ صاف کرے صابن اور پانی کے ساتھ. اس میں سینیٹائزر نہ بھی استعمال کرے, کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن صاف پانی اور صابن کے ساتھ آپ اس کو کریں. اور خاص طور پہ ایک اور میں یہ کہوں گا, یہ جو ہمارے رواج ہے نا, جو بھی آتا ہے باہر سے وہ بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو نزلہ ہے, زکام ہے یا کیا ہے. اس کے منہ سے ساری سیکریشنز اور جو ڈراپلیٹ انفیکشنز ہیں وہ بچے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. چھوٹے بچے کو پرہیز کریں, اس کو بڑوں سے تھوڑا سا کم رکھیں, اس کمرے کے اندر آمد و رفت کم رکھیں, اور جو انفیکٹڈ لوگ ہیں نزلہ زکام کھانسی یا اس طرح کے اور امراض, ان کو اس کمرے سے دور رکھیں. اچھا یہی جو طریقہ آپ نے بتایا کہ بچوں کو ایفیکٹ ہوتا ہے, تو کیا مطلب جو بڑے ہوتے ہیں اور بڑوں میں کون سی ایج زیادہ متاثر ہوتی ہے, اور ان میں کس طرح سے یہ چیز جو ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ان کو؟ دیکھیے جراثیم تو تقریباً ملتے جلتے ہیں, تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے اس میں, امیونٹی کا فرق آ جاتا ہے. لیکن زیادہ دوبارہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ پھر بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے. جیسے بچے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی دفاعی صلاحیت کم ہے اور اس کے اوپر جراثیم کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب عمر 60 پلس ہو جاتی ہے, 70 پلس ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا جو دفاعی نظام ہے ایک دفعہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس ٹوٹ پھوٹ کے شکار کے ساتھ اگر وہ نزلہ زکام کھانسی کے مریض کے پاس جاتے ہیں, کوئی ایسا اور انفیکشن ان کو لگ جاتی ہے, تو وہ بہت جلدی نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ افریقہ میں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پیدا ہونے والے 100 میں سے, میں آپ کو ریسرچ والی بات بتا رہا ہوں, کہ 100 میں سے 70 سے 80 بچے ایڈز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اس میں ایڈز اتنی کامن ہے جس طرح نزلہ اور زکام ہے. اچھا. اور وہاں اگر یہ وائرس پھیل جاتا ہے تو بہت تباہی مچاتا ہے. اسی طرح سے جو پاکستان میں بھی کچھ علاقے دیکھے جا رہے ہیں جہاں سندھ کے کچھ علاقے ہیں, جیسے پچھلی دفعہ خبر بھی آئی تھی, بالکل بالکل, وہاں ایڈز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں
آپ دیکھیں تو ٹوبرکلوسس تپے دق کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب یہ سارے لیتھل کمبینیشن ہیں. اگر علاقے میں ایڈز پہ آپ کنٹرول نہ کر سکے, آپ ٹی بی پہ کنٹرول نہ کر سکے, آپ خسرے پہ کنٹرول نہ کر سکے, تو اس سے اتنی زیادہ دفاعی صلاحیت کمزور ہوگی کہ آپ بچوں کو اور بڑوں کو یہ جو نمونیا ہے اس سے ہونے والے نقصان سے شاید نہیں بچا پائیں گے. ابھی کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی فگر ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ جو مرض ہے اس میں کمی آئی یا اس کے اندر اپنا جو ہے اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے پورے خطے کی اگر بات پورے کریں, خطے میں آہستہ آہستہ کمی آئی تھی, لیکن کچھ ایسے علاقے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جہاں ایڈز اب پھیل رہی ہے, جہاں ٹی بی پہ کنٹرول نہیں پایا جا رہا, جہاں ابھی بھی میزلز اور دوسرے جو جراثیم ہیں وہ ابھی بھی حملہ کر رہے ہیں, وہاں یہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یورپ امریکہ میں میزل کم, یہ نمونیا کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایشیا اور افریقہ میں جہاں اکانومی خراب ہے, جہاں ابھی ڈیزیز کنٹرول اچھا نہیں ہے اور انفیکشن زیادہ ہے, وہاں یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا, یہ زیادہ مطلب سردی میں ہی پھیلتا ہے؟ دیکھیے سردی میں لوگ سردی سے کنٹرول کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا انگیٹھیاں بھی لگا لیتے ہیں, اس سے سانس کی انفیکشن ہوتی ہے, لوگ کمروں میں گھس جاتے ہیں, آؤٹ ڈور بند کر دیتے ہیں, وینٹیلیشن کلوز کر دیتے ہیں, کھڑکیاں دروازے سب بند ہو جاتے ہیں, اور پھر سردی سے بچنے کے لیے ایک ہی کمرے میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ پھر سانس بھی زیادہ لیں گے, سانس ظاہر بات ہے ان کے جراثیم بھی کانٹیکٹ میں آئے گا. سو سردیوں میں وہ تمام کے تمام عوامل موجود ہوتے ہیں جو ڈراپلیٹ انفیکشن کو فیور کرتے ہیں. پھر آپ فرض کریں کہ آپ پانی بھی اتنا استعمال نہیں کرتے, ہاتھ بھی دھونے سے بندہ ڈرتا ہے, کمرے کی صفائی بھی اس لحاظ سے نہیں آپ کر پاتے کہ ذرا پانی کم استعمال کیا جائے. سو یہ سارے کے سارے عوامل مل کے اس کو فیور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل سردی بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جہاں سیلاب آیا ہے ان کے لیے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. بالکل, نیچے سے پانی, اوپر سے ٹھنڈی ہوا اور خیمہ باریک, نہ بجلی نہ گیس نہ کوئی سردی کا انتظام, اور ایک چھوٹے سے خیمے میں پوری فیملی وہاں بیٹھی ہے, اور چھپڑ پاس ہے, اور چھپڑ پاس ہے جہاں مچھر اور بہت کچھ ہے. سو اس لیے وہ جگہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ فوکس کرنے والی بات ہے وہ جو خیمہ بستیاں ہیں اس کا سرویلنس کروانا بڑا ضروری ہے. خیمہ بستیوں میں ہیٹر دینے بڑے ضروری ہیں, خیمہ بستیوں سے پانی کا نکاس بڑا ضروری ہے. اور یہ جو ریسنٹلی ڈونر کانفرنس ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس میں عالمی برادری نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, اور اس کو بچاؤ کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈونیشن کا اعلان کیا, میرا خیال ہے اس سے کافی جو پاکستان کے ڈونیشن تو کافی ڈاکٹر صاحب اکٹھا ہو گیا ماشاءاللہ. دنیا جو ہے وہ درد دل رکھتی ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈونیشن ہے وہ واقعی ہمارے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم نکالا. جی ناظرین, یہ انتہائی خطرناک مرض ہے, اس کو کبھی بھی جو ہے وہ لائٹ نہ لیں. نمونیا سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 15% بچے جو ہیں ٹوٹل جو اموات ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مفید معلومات ہمیں فراہم کی, اس کو استعمال کر کے ہم مجھے امید ہے کہ جو ہے اس مرض سے بچ سکتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.